अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम मुकर्रम नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, तसव्वुफ़ के उन्वान से मौजू चल रहा है कसरत ज़िक्र। ज़िक्र की कसरत बेइंतहा ज़रूरी है। उस ताल्लुक़ से पिछले क्लिप में जो है आपको कुछ बातें बताई गई। इंशाअल्लाह ये अगली जो है क्लिप आप समाअत फरमाइए। इसके अंदर भी आपको अल्लाह का ज़िक्र करना कितना अहम और ज़रूरी है उस पर रोशनी डाली जाएगी। अक्सर दोस्तों को शैतान इस पॉइंट पर अटका देता है कि वो मुराक़बा छुड़वा देता है और तिलावत भी बाकायदगी से करते हैं, नमाज भी बाकायदगी से पढ़ते हैं, दरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लेते हैं। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत भी ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं कि मुराक़बा उससे भी मुकम्मल नहीं होता। इन मामूलात की मिसाल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक भी दी और साथ ही उसने दर्दों को और विटामिन की गोलियों का एक सेट बना कर दिया। उसमें मुराक़बा एंटीबायोटिक की मानिंद है, जो गुनाहों का बुखार उतारने की असल दवा होती है। जिस तरह बुखार का मरीज़ अपनी अद्वियात में से एंटीबायोटिक निकाल दे और बाकी दवाई के फक्के मारता है, खा लेता है, तो उसको शिफा नहीं मिलती। उसी तरह मुराक़बा को छोड़कर बाकी मामूलात कर लेने से भी कामिल रूहानी शिफा हासिल नहीं होगी। इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर व बेशतर सालिकीन की तरफ से आपको एक ही शिकायत मिलेगी कि जनाब मेरी तरक्की नहीं हो रही है। लेकिन जब आप उनसे तफसील पूछेंगे तो एक ही जवाब होगा कि जी हाँ, मुराक़बा नहीं कर रहा हूँ या नहीं हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो घंटों बैठकर दूसरों की ग़ीबत और दुनिया के बेकार तज़किरे करते रहते हैं। क्या वो 2 घंटे बैठकर मुराक़बा नहीं कर सकते? याद रखें कि जो सालिक मुराक़बा ना करे और तरक्की ना होने का शिकवा करे, उसमें उसका अपना कसूर होता है। अलबत्ता कोई मुराक़बा तो 1 या 2 घंटे करे और फिर कहे कि तरक्की नहीं हो रही है, तो फिर यह देखना पड़ेगा कि मुराक़बे के असरात उसके क़ल्ब के अंदर क्यों नहीं बढ़ रही हैं और जड़ नहीं पकड़ रही हैं। फिर अगला मरहला आएगा, ज़िक्र से बात की मोहब्बत बढ़ती है। उस मौजू पर एक बात याद रखें कि ज़िक्र से ज़ात की मोहब्बत बढ़ती है। आप ज़रा कहें अनानस का फल का या कश्मीरी चाय का तज़किरा सुने तो फ़ौरन आपके दिल में उन चीज़ों के हुसूल की तलब पैदा हो जाती है। एक मरतबा
ہم نے ایک بچے کے سامنے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو وہ دوسرے لمحے یہ کہنے لگا کہ میں ابھی جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ شریعت کا حسن و جمال دیکھیے کہ اس نے عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تذکرہ کرے گی تو اس غیر عورت کی محبت اس کے شوہر کے دل میں پیدا ہوگی اور خود اس پر مصیبت آ جائے گی۔ اسی طرح ذکر اللہ سے اللہ کی ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ وہ ذکر چاہے مراقبے کی شکل میں ہو، چاہے تحلیل لسانی کی شکل میں ہو، چاہے فکر کا ذکر ہو۔ ذاکر زندگی کی طرح اور غافل مردے کی طرح۔ مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعیدیں اور بشارتیں تو سنے گا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب دل کے سیل فون کا تذکرہ بھی سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے۔ کیا ہم کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں؟ نہیں۔ کثیر کا لفظ آدھے سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قلیل کا لفظ آدھے سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہمارا 50% سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرتا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں گزرتا تو ہم ذکر کثیر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی بیماری کا علاج سمجھنا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہمت سے کام لیں اور مراقبے کی پابندی کر کے دیکھیں، پھر اس کی برکتیں خود دیکھنا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو بندہ مراقبہ نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ سیل فون پر باتیں تو کرے مگر اس کو چارجنگ کے ساتھ نہ لگائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹری 1 یا 2 دن چلے گی اور تیسرے دن بات ہوتے ہوتے درمیان سے کٹ جائے گی۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی بات ہو رہی تھی کٹ کیوں گئی تو کہتا ہے کہ بیٹری کام نہیں کر رہی ہے۔ وہ پوچھے کہ بیٹری کیوں کام نہیں کر رہی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو چارج نہیں کیا۔ اس میں قصور اس کا اپنا ہوگا۔ بیٹری کو روزانہ چارج کرنا پڑتا ہے۔ سیل فون رکھنے والے اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ دن کو فون پر باتیں کرتے ہیں اور رات کو چارج کرتے ہیں۔ دل کے سیل فون کا بھی یہی حال ہے۔ دن کو اس سے کام لو اور رات کو اللہ کے ساتھ ملا کر اسے چارج کرو۔ دنیا کا سیل فون بجلی سے چارج ہوتا ہے اور دل کا سیل فون اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے نور، برکت، رحمت اور سکینہ سے چارج ہوتا ہے۔ جس طرح فون کی بیٹری فل چارج ہو تو زبردست قسم کی گھنٹی بجتی ہے، اسی طرح جب دل کی بیٹری فل چارج ہو تو پھر قلب ذکر کی گھنٹی بھی خوب چلے گی، خوب بجتی رہے گی۔ پھر لطائف کی گھنٹیاں اللہ اللہ والی بج رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں ذکر کثیر سے ہی فائدہ ہوگا۔ جن بزرگوں نے کچھ پایا انہوں نے ذکر کثیر ہی کیا۔ آپ مجھے کوئی ایک بندہ بھی دکھا سکتے ہو جو منٹوں کا ذکر کرنے کا عادی ہو اور اس نے ولایت کے درجات حاصل کیے ہوں؟ نہیں، آپ ہرگز نہیں بتا سکیں گے۔ اس عاجز کی زندگی کے 40 سال تصوف و سلوک کی لائن پر گزرے ہیں اور اس عاجز نے اپنی زندگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو 5 اور 10 منٹ ذکر کرتا ہو اور اس نے ولایت کے درجات حاصل کر لیے ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں لگانے پڑتے ہیں، پھر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ صبح اور شام لمبا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ
ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک بزرگ کے حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک بڑے گہرے تعلقات تھے. وہ ایک بڑے مفسر قرآن تھے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فیض پایا تھا. فرماتے ہیں کہ جب لوگ ان کی خانقاہ پر جاتے تھے تو عشاء کے بعد وہ مراقبہ کرواتے تھے. اس مراقبے کی اختتامی دعا بھی نہیں ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں دستور تھا کہ عشاء کے بعد حضرت کے ساتھ مراقبے میں سر جھکاتا ہے. سالکین کو کھلی چھٹی تھی کہ جو تھک جائے وہ چلا جائے یا جس کو نیند آئے وہ بھی چلا جائے. اس طرح ایک چلا جاتا، دوسرا چلا جاتا، تیسرا چلا جاتا، حتیٰ کہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ مراقبے سے سر اٹھاتے تو دیکھتے کہ سارے ہی چلے گئے ہیں. حضرت اٹھتے اور تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے. یوں پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے. ان کے خلفاء بھی کثرت سے ذکر کرتے تھے. سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی کہ ہم ان کے ایک خلیفہ سے ملنے کے لیے گئے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور حضرت مولانا سید احمد گوہانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. یہ بڑوں کے تعلق کی وجہ سے ان سے ملنے کے لیے گئے. فرمانے لگے کہ مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا تھا. جب ہم فجر کے بعد گئے تو ہمارے پاس 3 گھنٹے تھے. ہم نے سوچا کہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں ہم وہاں 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے اور 5 منٹ میں واپس آ جائیں گے. تو درمیان میں ان کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھیں گے. یوں ہمیں ان کی مجلس بھی مل جائے گی. فرمانے لگے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ آئیں ہم مراقبہ کریں. ہم 2 تھے اور ایک مراقبہ کروانے والے تھے. مجمع میں سے اٹھ کر جانا آسان ہوتا ہے مگر جب صرف 2 شاگرد بیٹھے ہوں تو اٹھ کر جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہم تو تھے بھی پرائیویٹ گھر میں جاتے ہیں. فرمانے لگے کہ جب ہم نے سر جھکایا تو اب ہم مشکل میں گرفتار ہو گئے. ہماری گردن تھک گئی مگر حضرت کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ ابھی گردن کی ہڈی ٹوٹے گی. کبھی ادھر سائیڈ بدلتے کبھی ادھر پہلو بدل کر ہمیں سکون ہو گیا اور مراقبے میں آرام سے بیٹھے رہے. حضرت تو باقاعدہ مراقبے میں آرام سے بیٹھے رہے. حتیٰ کہ جب 2.5 گھنٹے گزر گئے تو ہم نے ٹائم دیکھا. پھر پریشانی ہوئی کہ مجھے تو ڈیوٹی پر جانا ہے. اب ہمارا دل کرتا تھا کہ اٹھ کر چلے جائیں لیکن پھر کہتے کہ ادب کے خلاف ہے. ہم بیٹھے تو تھے مگر ہمارے دماغ میں جنگ چل رہی تھی. جب 2.25 گھنٹے مکمل ہوئے تو اس وقت حضرت نے دعا فرمائی. ان کو کشف کے ذریعے اندازہ ہو گیا. چنانچہ دعا کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ جب آیا کریں تو مراقبے کے لیے وقت تو لے کر آیا کریں. اللہ اکبر. جواب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا. جب ہم آئندہ آئیں گے تو وقت لے کر ہی ضرور آئیں گے. حضرت مولانا سعید احمد گوہانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ہمارے لطائف پر توجہ فرما دیں. وہ پنجابی بولتے تھے لہٰذا پنجابی میں کہنے لگے یعنی ہمارے لطائف تازہ ہیں اور تازہ رہیں گے. اللہ اکبر. جو کثرت ذکر کرتے ہیں وہ پھر کہہ بھی سکتے کہ یہ تازہ ہیں اور تازہ رہیں گے. جو لوگ اچھی مٹھائیاں اور بسکٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ ہر چیز کو بیکنگ ٹائم انہیں پکنے کا وقت دیتے ہیں. جب آپ پاس ہونے پر اپنے دوستوں کی دعوت کے لیے ان سے کیک بنوانے کے لیے کہیں گے
تو وہ آپ سے سائز پوچھیں گے اور کیک بنا کر اس کو اوون کے اندر رکھ دیں گے اور ایک خاص وقت تک اس میں رکھیں گے۔ اگر کیک کو اس میں اتنا ہی وقت رکھا جائے تو وہ بہترین پکتا ہے، اس سے کم وقت میں بھی نہیں پکتا اور زیادہ میں بھی نہیں پکتا۔ اس سے نیچے پکے گا تو کچا رہ جائے گا اور زیادہ پکے گا تو جل جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک بیکنگ ٹائم ہے، لیکن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم مراقبہ کر کے اپنے دل کے کیک کو بیکنگ ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ہم دل کو مراقبے کے اوون میں ڈالتے ہیں اور 2 منٹ بعد نکال لیتے ہیں، جبکہ اس کو گھنٹوں کے حساب سے بیکنگ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اپنی محبت اور معرفت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ ہم ذکر تو اس طریقے سے ہرگز نہیں کر رہے ہیں جتنا کرنا چاہیے تھا۔ مراقبہ کوئی 5-10 منٹ کا اگر کر لے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا جو ہے گویا میدان مار لیا اس قسم کا، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اتنا بھی کر کے پروردگار کی ذات سے امید رکھیں گے کہ پروردگار یہ چھوٹے سے ذکر کو اور چھوٹے سے مراقبے کو ہمارے دل کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگار مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔